वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, पाकिस्तान में तो पूरा हफ्ता हम कह सकते हैं कि जहाँ हमने ज़ोहरान ममदानी की जीत पर भी बहुत बात की, मगर तवज्जो ज़्यादातर 27वीं तरमीम पर ही रही। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो जारी रहेगी इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी, और हो सकता है उसके बाद भी। मगर जो अमेरिका में हुआ, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स देखे, तो ये कहना ज़रूरी है कि ये जो अमरीकी सियासत है और जो इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स हैं, ये ज़ोहरान ममदानी की जीत से भी इनका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और हम चाहते हैं कि आज हम ज़रा तफसील से उन पे बात करें। एक तरफ तो ज़ोहरान ममदानी की जीत है ही सही, पाकिस्तान में भी उसको बहुत, हम कह सकते हैं कि वेलकम किया गया, उस पर बहुत गुफ्तगू हुई, क्योंकि जो उनकी मुसलमान थे, इमिग्रेंट थे, उसके अलावा साउथ एशियन भी हैं, उन्होंने बहुत एक कम उम्र मेयर हैं जो न्यूयॉर्क के बने हैं, और उनके सामने जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत रिवायती सियासतदान थे, जिनको उन्होंने न सिर्फ हराया, बट हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत गैर रवायती तरीक़ों से हराया। तो एक तरफ तो ये इलेक्शन है जिसमें ये भी बात हो रही है कि ये क्या अपनी कम उम्री की वजह से, अपने गैर रवायती तरीक़ों की वजह से, या जो इनकी सियासत है जिसमें अपनी पार्टी में भी, वो हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेट पार्टी है उसमें भी वो ज़रा उसकी लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट विंग या सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर वो बात करते हैं। मगर उनके साथ साथ दो और भी इलेक्शंस हुए, वर्जीनिया का और न्यू जर्सी का। वहाँ गवर्नर्स इलेक्ट हुए हैं और वो भी दोनों डेमोक्रेट्स। सो अगर हम वर्जीनिया की बात करें तो वहाँ एबिगेल जो है स्पैनबर्गर, वो इलेक्ट हुई हैं। उनके साथ जो उनकी नायब गवर्नर हैं वो भी एक मुसलमान, गज़ाला हाशमी, इलेक्ट हुई हैं। साथ में न्यू जर्सी में मिकी शेरल जो है वो भी एक डेमोक्रेट हैं जो इलेक्ट हुई हैं। और एक रवायती गुफ्तगू जो होती है अमेरिकन सियासत के हवाले से, वो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शंस हैं न्यू जर्सी के और वर्जीनिया के ख़ास तौर पर, इनका जो नतीजा आता है तो वो देखा जाता है कि क्या वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर एक रेफरेंडम तो नहीं है। अगर उनकी जमात जीत जाए तो वो उस रेफरेंडम को जीत जाते हैं, अगर वो उनकी जमात वो इलेक्शंस हार जाए तो क्या इसका मतलब है कि वोटर्स और लोग जो हैं वो अमरीकी सदर से नाराज़ हैं। ख़ास तौर पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह इलेक्शन जीता और उसके बाद जिस तरह की पॉलिसीज़ वो डोमेस्टिकली अपना रहे हैं, टैरिफ्स का इशू है का जो असर है वो अमरीकन सियासत, अमरीकन मईशत पे पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ जो इमिग्रेशन की उनकी पॉलिसीज़ रही हैं और बहुत और इश्यूज़, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट का शट डाउन है कि बजट की ऊपर जो एक बहस चली दोनों जमातों के दरमियान, और क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो इस वक्त हुकूमत जो है वो उनके पास पैसे नहीं हैं ख़र्च करने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए। क्या ये उसका असर है? सो ये बहुत से इश्यूज़ हैं। इन पे बात करने के लिए आज हमने एक पैनल जो है वो तश्कील दिया है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आयशा तंजीम साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन में बेस्ड हैं, अमेरिकन सियासत पे भी गहरी नज़र रखती हैं। शी इज़ हियर इन पाकिस्तान, सो उन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, ये भी वाशिंगटन DC में रहते हैं और वहाँ से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी आयशा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत से लोगों का कहना है कि ये इलेक्शंस एक रेफरेंडम सा कंसिडर किया जाता है सदर के ऊपर। आप इत्तफाक करेंगी, और अगर आप इत्तफाक करेंगी तो फिर ये रेफरेंडम क्या कह रहा है इस वक्त सदर ट्रंप के बारे में? जी, मैं इत्तफाक करती हूँ कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो यूजुअली वाइट हाउस पे एक रेफरेंडम समझा जाता है, और अगर लेकिन ये एक्चुअली मिड टर्म इलेक्शंस नहीं है, ये मिड टर्म इलेक्शन से भी पहले हैं। सो ये अभी सदर ट्रंप का पहला साल है। अगले साल जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे वो एक्चुअल रेफरेंडम होगा, और ये आप समझ लें कि रेफरेंडम की तैयारी है। तो रिपब्लिकन पार्टी में काफ़ी तशवीश है कि अगर ये हुआ है तो क्या इसका मतलब है कि 2026 में जो मिड टर्म होंगे उसमें बड़े लेवल पे ये होगा, और हाउस और सेनेट जो इस वक्त दोनों रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल में है, क्या वो उनके हाथ से निकलने का चांस है?
کیونکہ یہ جو الیکشنز ہیں اس میں دیکھیں گورنرز کی ریسز ہیں اور میئر کی ریس یہ اسٹیٹ لیول پہ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن جو جہاں تک, اور انور صاحب اس پہ بہتر بتا پائیں گے, میں تو پچھلے 2-3 دن سے ٹریول کر رہی تھی, ابھی پاکستان پہنچی ہوں, کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے خبریں کہ ریپبلکن پارٹی ابھی بھی صدر ٹرمپ کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرتے ہوئے گھبرا رہی ہے اور ہیزیٹیٹ کر رہی ہے. تو وہ شٹ ڈاؤن کو بھی بلیم کر رہے ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کمزور تھے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈونرز تھے انہوں نے اس طرح سے ڈونیشنز نہیں دیں, اور ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں جنہیں ہم میگا میک امریکہ گریٹ اگین کے حوالے سے میگا کراؤڈ کہتے ہیں, وہ تب باہر نکلتے ہیں جب صدر ٹرمپ کا نام بیلٹ پہ ہوتا ہے, اور جب وہ صدر ٹرمپ کو ووٹ دینے نکلتے ہیں تو ڈاؤن بیلٹ جس کو کہتے ہیں کہ اس بیلٹ پہ جس کا نام ہوتا ہے ریپبلکن اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. مگر چونکہ صدر ٹرمپ کا نام بیلٹ پہ نہیں ہے تو وہ میگا سپورٹرز اس طرح سے نہیں نکلے. تو یہ اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 2026 میں میگا کو کیسے نکالا جائے. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ صدر ٹرمپ نے اس الیکشن میں اس طرح سے کیمپین میں حصہ نہیں لیا جس طرح سے یوزلی پارٹی کا لیڈر لیتا ہے. وہ خود سے کسی کیمپین میں نہیں گئے, انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کی, انہوں نے جو ریلیز میں سپیچز بھی کی وہ بھی کال ان کر کے کی, فزیکلی نہیں گئے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ابھی, تو یہ بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ ابھی سچویشن نہیں ہے. بالکل صحیح. انور صاحب آپ نے عائشہ صاحبہ کی بات سنی, آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ یہ شاید ابھی جیسے کہتے ہیں نا, جو مجھے ان کی بات سے سمجھ آئے کہ اٹ مائٹ بی ٹو ارلی ٹو سے کہ صدر ٹرمپ کے اوپر کوئی اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اثر ہوگا. بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی خبر بھی ایڈ کر دوں. اور بھی جگہوں سے اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ کئی مسلمان جیتے ہیں. مثلا سنسناٹی بہت بڑا شہر ہے, وہاں سے جو ہے ایک مسلمان جیتے ہیں, آفتاب پوری وال, اور وہ انہوں نے ہرایا ہے جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے بھائی کو. اس کے علاوہ 2 اور میئر میشیگن سے, ڈیٹرائٹ وہی بڑا شہر ہے, وہاں سے بھی جیتے ہیں, اور میشیگن میں ایک اور بھی مسلمان ہیں. وہ تو اس دفعہ کافی مسلمان کینڈیڈیٹس اوپر آئے ہیں. ایک نیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ بالکل پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے پر. تو یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. رہی بات کہ وہ جو کہ یعنی یہ ریفرینڈم ہے یا نہیں, تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں نیو یارک سے جیتے, ٹھیک ہے. ورجینیا میں ناردرن ورجینیا کی وجہ سے جیتی غزالہ ہاشمی جو ہے. تو ناردرن ورجینیا یا نیو یارک جو ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کا گڑھ رہا ہے, کیونکہ یہاں بہت سارے امیگرینٹس رہتے ہیں اینڈ بلاک ووٹ کرتے ہیں. تو اس کو ابھی ریفرینڈم کہنا ذرا ارلی ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز تھے بھی نہیں. مڈ ٹرم الیکشنز جب ہوں گے اگلے سال ہوں گے, اور اس میں جو چیز اسٹیک بھی ہوگی وہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے. اس میں جو بھی اگر جیت جائے گا وہ پھر باقی جو 2 سال ہیں صدر ٹرمپ کے اس کو ڈیفائن کریں گے. اگر ڈیموکریٹس نے لے لیا تو پھر حکومت جو ہے وہ کرپل ہو جائے گی بالکل. تو وہ الیکشن زیادہ اہم ہوں گے. ابھی ایک فیل گڈ فیکٹر ہے, پازیٹیو ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہوا, بڑا اچھا امپیکٹ بنا. بلکہ ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹرمپ پہ ایک طرح سے ٹرمپ فیکٹر تو بہت ہے. یہ میں نے ایک سروے بھی کیا یہاں سی بی ایس نے, اور ووٹر سے پوچھا کہ کیا ٹرمپ واز اے فیکٹر ان یور ووٹنگ پریفرنسز, تو 53% نے کہا کہ ہاں اٹ واز. تو ٹرمپ فیکٹر تھا. ہمارے ہاں ورجینیا میں ایک صاحب ہیں جے جونز جو اٹارنی جنرل کا الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے ایک ہاؤس اسپیکر تھے ریپبلکن ورجینیا کے, اس کے خلاف انہوں نے 2 سال پہلے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ ان کے بچوں کو ان کی بیوی کے سامنے گولی مار دی جائے. اور اس کے بعد وہ اتنے ان پاپولر ہو گئے تھے. جو اسپین برگر ہیں جو ابھی الیکشن جیتی ہیں, انہوں نے ان سے سوال بھی کئی دفعہ کیا گیا, لیکن انہوں نے بھی ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھی آپ کی مرضی, ووٹ دیں یا نہ دیں, ہم نہیں کہتے. پھر غزالہ ہاشمی نے تھوڑی سی ان کی فیور کی تھی, مگر کوئی بھی ڈیموکریٹس ان سے ایسوسیٹ بھی نہیں ہونا پسند کرتا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو تھے وہ صدر ٹرمپ کے فیورٹ تھے, جیسن میارس, اور انہوں نے اپنے جلسے میں کہا تھا گو جیسن گو. اور سارے سرپرائز ہو گئے جب
جے جونز جیت گئے. جے جونز کی جیت بہت بڑی سرپرائز تھی. بالکل ٹھیک جی, اور اس میں کہہ سکتے ہیں بالکل ٹرمپ صحیح. ایکٹ. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عائشہ تنظیم صاحبہ سے اور انور اقبال صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ میں. عائشہ صاحبہ, آبویسلی ایک طرف تو صدر ٹرمپ, دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی کا ایک اپنا کرائسس چل رہا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک رستہ ان کے سامنے وہی ہے جو زہران ممدانی کا ہے, کرزمیٹک بھی ہیں, شاید جماعت کے اندر اب ان سے اب باہر سے اگر ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ شاید کوئی ہائی پروفائل شخص نہ ہو جماعت میں, مگر جو باقی دو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہاں روایتی ڈیموکریٹ سیاستدان ہی جیتے ہیں. دیکھیں زہران ممدانی کا بھی آپ کے یاد رکھیں کہ ان کا ہونا بھی اور میئر کے لیے جیتنا بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اس نے ایک کائنڈ آف کرائسس کریٹ کر دیا ہے. یہ نہ بھولیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں جو کہ مین سٹریم ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے. ڈیموکریٹک پارٹی میں 3 مشہور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں, برنی سینڈرز, الیگزینڈریا اوکازیو کورٹیز اور اب زہران ممدانی. اور یہ تینوں وہ لوگ ہیں کہ باقی پارٹی ان کو تھوڑا اپنے سے دور رکھتی ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ مین سٹریم امریکہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ چک شومر جو کہ سینٹ میں ڈیموکریٹس کی لیڈر ہیں, انہوں نے آخری دن تک زہران ممدانی کو آفیشلی انڈورس نہیں کیا. حکیم جیفریز جو کہ ہاؤس میں لیڈر ہیں, انہوں نے لٹرلی آخری دن ان کو انڈورس کیا. تو اب اور ریپبلکنز آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب وہ زہران ممدانی کو ڈیموکریٹک پارٹی کا چہرہ بنا دیں گے اور وہ سب کو کہہ دیں گے کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو وہ جو ایک طرح سے تھوڑی اسلاموفوبک ان کے خلاف مہم چلائی گئی اور تھوڑا ان کو کمیونزم, امریکہ میں کمیونزم کہنا ابھی بھی لوگوں کو ڈرانے کے مترادف ہوتا ہے. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں اب وہ ریپبلکن پارٹی وہ پورے ملک پہ لگائے گی کہ دیکھو اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو یہ زہران ممدانی جیسے لوگ آ جائیں گے اور پورے ملک میں کمیونزم چھا جائے گا اور ہم سوویت یونین بن جائیں گے. اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ابھی اس چیز سے نمٹنا پڑے گا کہ وہ اپنے اندر مطلب وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. اب وہ انہوں نے انڈورس ابھی تک نہیں کیا تھا, اب وہ زہران ممدانی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب تو وہ نیو یارک کا میئر ہے اور ڈیموکریٹک میئر ہے. ول دے اسٹینڈ بیہائنڈ ہم 100% اور ول دے کہ وہ ابھی بھی اس کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی ایک انفرادی آئیڈینٹی اور اس کی الگ رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ ایون دو صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ لو ہے لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی اپروول ریٹنگ ان سے بھی لو ہے. صحیح. تو ابھی یہ مسئلہ چلے گا پارٹی میں, یہ مسئلہ چلے گا. انور صاحب آپ بھی اتفاق کریں گے سر, یہ مسئلہ ابھی چلے گا اور زہران ممدانی کے لیے بھی جیسے کہ وہ ہم نے گفتگو بھی سنائی صدر ٹرمپ کی, زہران ممدانی کے لیے گورننس کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, نہ اپنی جماعت میں جگہ بنانا. دیکھیں یہ تو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے نا ہم یہاں کہ ڈیموکریٹس کو ہم ہمیشہ تھوڑا سا مڈل آف دا روڈ بلکہ رائٹ لیننگ ہونا چاہیے اگر امریکہ میں الیکشن جیتنا ہے. زہران ممدانی نے اسی چیز کو چیلنج کیا اور وہ لیفٹ کی طرف فار لیفٹ پہ جا کے وہ الیکشن لڑے اور جیتے. یہ بات درست ہے کہ نیو یارک میں یہ ذرا آسان تھا, کسی اور شہر میں زیادہ مشکل ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کیا. اور اب میں نے آج جو دیکھا, آج الیگزینڈریا کورٹیز جو ہیں انہوں نے پورا ایک اپنی ری لانچ کر دی کیمپین 2026 کے لیے کہ وہ دوبارہ سیک کر رہی ہیں الیکشن کانگریس کا. اور اس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جس طرح آپ نے نہ صرف ریپبلکنز بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی جو رائٹ ونگر ہیں ان کو شکست دے کے اس کو جتوایا ہے تو مجھے بھی جتوائیں. پھر راجا کرشنا مورتی جو ہیں الینوائے سے ہیں, لیکن وہ لیفٹ کے نہیں ہیں, ڈیموکریٹ بلکہ اوباما کے قریب سمجھے جاتے ہیں کہ اوباما جو ہیں وہ اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے جب ایک تو ان کو انڈورس نہیں کیا ممدانی کو, دوسرے جب وہ جیت گئے تو انہوں نے ان کا نام لے کے ان کو مبارکباد نہیں دی بلکہ سارے ڈیموکریٹس کو دیا, ان کا نام نہیں لیا. تو یہ اوباما کے قریب ہیں. لیکن راجا کرشنا مورتی نے بھی آج جو اپنی کیمپین لانچ کی اس کے لیے ری الیکشن کے لیے, تو اس میں انہوں نے بھی کہا کہ جیسے آپ نے ممدانی کو جتوایا ہمیں بھی جتوائیں. تو اب اس میں تھوڑا سا پارٹی کے اندر رفٹ تو ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی کلنٹنز جو ہیں, کلنٹن میں بل نے بھی
اور ہلری نے بھی، دونوں نے نام لے کے مبارکباد دی، بلکہ کافی سپورٹ کیا. تو پارٹی میں ایک گروپ تو ہے جو ان کو اون کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو لے کے چلے گا ساتھ، کیونکہ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ مختلف ایشوز پہ، مثلاً جو غزہ کا معاملہ ہے، اس پہ جو ٹریڈیشنل سوچ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ینگر جنریشن جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتی. اور نیو یارک میں جس بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا. تو بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، بڑا مشکل ڈیسیشن ہے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، ری کیلیبریٹ کرنا پڑے گا، اور اپنی سوچ میں بھی تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی. بالکل صحیح. عائشہ صاحبہ، آبویسلی دا شٹ ڈاؤن یہ بھی بہت اہم ایشو ہے. آپ کے خیال میں اس کا کوئی اثر پڑا ان الیکشنز پہ؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اب کس جماعت پہ یا ایڈمنسٹریشن پہ کوئی دباؤ بڑھا ہوگا ٹو ریزالو دس کوئکلی؟ دیکھیے، دباؤ تو بڑھ رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے شٹ ڈاؤن سے پہلے بھی کاسٹ آف لیونگ، چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں. خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹیرف کبھی لگا رہے ہیں، کبھی ہٹا رہے ہیں، کبھی لگا رہے ہیں، کبھی ہٹا رہے ہیں، اس سے امریکہ میں چیزیں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی تھیں. مطلب یہاں آنے سے پہلے میں نے جو آرڈنری بزنس والوں سے، ریسٹورانٹ اونرز سے میں بات کرتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. جو چیز ہم 10 روپے کی منگاتے تھے وہ اب 15 روپے کی ملتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے وہ 15 کی ملے گی یا 20 کی ملے گی یا 12 کی ملے گی. تو اس انسرٹنٹی کی وجہ سے لوگوں نے خرچ کرنا کم کر دیا تھا. تو یہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس تھا. شٹ ڈاؤن نے اس کو ایگزاسبیٹ کر دیا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں جیسے کہ فوڈ بینیفٹس، جن کو کہ امریکہ میں سنیپ کہا جاتا ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، جس کو آپ راشن کارڈ سمجھ لیں، وہ ان پہ اثر پڑا. تو اس کا فرق تو پڑتا ہے. کس پارٹی پہ زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے؟ ابھی تو دونوں پارٹیز نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور بیہائنڈ دا سینز نیگوشیشنز چل رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تھینکس گیونگ سے پہلے کوشش کریں گے اسے ریزالو کر دیں، کیونکہ ایئر ٹریفک ٹریول پہ اثر پڑ رہا ہے، مطلب پوری اکانومی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو لیکن یہ کہ اب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ امریکہ میں حالات دن بدن بدل رہے ہیں. تو 3-4 دن پہلے تک تو دونوں پارٹیز ڈٹی ہوئی تھیں. اب آپ کے انور صاحب سے پوچھیں کہ اگلے 2 دن میں جب میں سفر میں تھی اور ہوا میں تھی، اگر کوئی پارٹی ان کو کیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ یہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ہوا. حالانکہ میرا نہیں خیال، شٹ ڈاؤن ایک فیکٹر تھا، لیکن کاسٹ آف لیونگ انکریز، انسرٹنٹی اباؤٹ اکانومی. اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک شاید ریسیشن کی طرف جا رہا ہے، امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہونا، وہ بہت سارے ایشوز تھے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عائشہ تنظیم صاحبہ سے اور انور اقبال صاحب سے. انور صاحب، ایک طرف تو شٹ ڈاؤن ہے سر، پر جیسے آپ نے خود ذکر کیا، غزہ کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، یہ صرف زوران ممدانی کے الیکشن سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ جو ماگا کا کراؤڈ ہے، جس کا عائشہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا، ان میں بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر تنقید کرتے ہیں جو اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے. جیسے ٹاکر کارلسن جو ہے، انہوں نے بہت اس پہ گفتگو کی ہے پچھلے دنوں. از دس آلسو اے فیکٹر جو مطلب کہ تبدیلی لا رہا ہے یا لا سکتا ہے امریکی سیاست میں ان دا نیکسٹ year or so؟ ینگر جنریشن میں تو تبدیلی لا رہا ہے، اس کا امپیکٹ بن رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اکراس امریکہ پروٹیسٹ ہوئے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تقریباً 200 شہروں میں مظاہرے ہوئے اکٹھے. تو ینگر جنریشن جو ہے وہ فیل کرتی ہے. اب بھی امریکہ کی ایک اوور ویلمنگ جو میجورٹی آپ کہیں تو وہ اسرائیل کی حامی ہے بالکل، اور سارے امریکی چاہتے ہیں کہ اسرائیل قائم رہے، ایک مضبوط ملک کے طور پہ قائم رہے. لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس سے ایک بہت بڑی تعداد امریکیوں کی مایوس ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ظلم ہوا ہے، اور وہ اس کا امپیکٹ پڑا ووٹنگ میں ہر جگہ. یہاں بھی میں نے ورجینیا میں دیکھا اور دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا، بہت سارے ینگ لوگ ہیں. میں نے تو نیو یارک میں جب UN جنرل اسمبلی ہو رہی تھی، وہاں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اس پروٹیسٹ میں بھی میں نے اس کی بھی کوریج کی، تو اس میں بھی کافی تعداد میں ینگ یہودی آتے تھے، جوئش جو اسٹوڈنٹس سے وہ آتے تھے اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرتے تھے. تو یعنی جو اولڈر جنریشن ہے وہ تو اب بھی اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی خاص نہیں آئی ہے، لیکن ینگر جنریشن میں آ رہی ہے، جس کا امپیکٹ پڑے گا.
الیکشن پہ بھی. اور جہاں تک شٹ ڈاؤن کا ہے وہ اس پہ ظاہر ہے ریپبلکن یہی کہہ رہے ہیں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے مہنگائی ہے, لیکن شٹ ڈاؤن تو ایک ٹیمپرری چیز ہے, مہنگائی اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی رہے گی. اور ڈیموکریٹس یہی کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے ہے, جو انسرٹنٹی کریٹ کی ہے اس کی وجہ سے, کہ ایک دن پیٹرول جو ہے 275 پر گیلن ملتا ہے, دوسرے دن 375 ہو جاتا ہے. گرچہ مجھے ذاتی طور پر تو اس کا فائدہ ہوا, ہمارے ورجینیا میں شیننڈوا ہے ایک ویلی, وہاں لوگ جاتے ہیں آٹم دیکھنے, تو اس کا $32 فیس تھا. ہم لوگ جب فیس ہے اس کی تو ہم لوگ وہاں گئے تو کوئی فیس لینے والا نہیں تھا, کیونکہ فیڈرل امپلائیز ہوتے ہیں پارک والے سارے, تو ہمیں مفت داخلہ مل گیا. تو یہ بھی فائدہ ہوا ہمیں اس بات کا. صحیح. غزہ کے حوالے سے عائشہ صاحبہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو, کیونکہ اگین وہ مڈ ٹرمز کا آپ دونوں نے کیوں ذکر کیا؟ دیکھیں غزہ کے معاملے پہ ایک تو دو تین چیزیں ہوئی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو ایک امیج تھا نا کہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف آپ بات کریں گے تو آپ الیکشن ہار جائیں گے, وہ امیج شیٹر ہوا ہے. زوران ممدانی, نیو یارک وہ شہر ہے جہاں جیروزلم سے بھی زیادہ یہودی بستے ہیں, تو وہاں پہ زوران ممدانی کا کھل کے اسرائیل کے خلاف بولنا اور جیت جانا, اس سے وہ امیج شیٹر ہوا ہے. دوسرا جہاں میگا اور غزہ کی بات ہے تو اس میں دو ایشوز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے, تھوڑے نوانسڈ. ایک تو یہ کہ اس میں جو میگا کا کراؤڈ ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں وہ پرو اسرائیل ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں, اور اس میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی جب ہم امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے ملک میں ہم فوڈ ایڈ روک رہے ہیں اور پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ہم اربوں ڈالر کسی دوسرے ملک کو کیوں بھیج رہے ہیں, چاہے وہ ہمارا ساتھی ملک ہی نہ ہو. اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ایک اور میں اس کو بہت کیویاٹ کے ساتھ دھیان سے کہنا چاہوں گی کہ لوگ اس کو بلو اپ نہ کریں, کہ وہاں کے کچھ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اس کراؤڈ میں جن میں تھوڑا سا اینٹائی سیمیٹزم کا ایلیمنٹ پہلے سے موجود تھا, اور اب وہ جو ہے وہ غزہ کی وجہ سے اس کو ایکسپریس کرنے کا ایک نیا طریقہ مل گیا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین اینڈ امریکہ فرسٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ فرسٹ تو ہم اسرائیل کو فرسٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ والا ایلیمنٹ بھی بہت سٹرونگ ہے. اور دوسرا یہ بھی ایلیمنٹ ہے, تو دونوں نے مل کے ایک طرح سے ایک وہ کریٹ کیا ہے. مگر تیسرا ایلیمنٹ یہ زوران ممدانی والا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ ہے, دیکھیں نا برنی سینڈرز, جان سٹورٹ, یہ سارے یہودی ہیں اور کھل کے بول رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور میں بہت سارے ایسے یہودیوں کو جانتی ہوں امریکہ میں جو کھل کے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں یہ ہم ان سے بالکل اگری نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پی آئی اے میں آج کل ہم کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہی ہیں, جس سے ایئر لائن میں ایک دفعہ پھر ہمیں فلائٹس وغیرہ کی ڈسرپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا. ایک طرف تو ہم اب کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کی نجکاری کرے گی, اس قابل بنائے گی کہ اس کی نجکاری کی جا سکے اور پاکستانی جو حکومت ہے وہ پیسے کما سکے. مگر دوسری طرف جہاں یہ کوششیں جاری ہیں تو پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کا احتجاج شروع ہو گیا ہے, اور اس احتجاج کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. معاملہ جو ہے وہ پی آئی اے کی انتظامیہ اور جو ایئر کرافٹ انجینئرز ہیں ان کے درمیان ہے. یہ جو تنازع ہے یہ شروع ہوا ہے تنخواہوں پہ اور الاؤنسز میں. بقول جو انجینئرز ہیں کہ اضافہ نہیں ہوا اس میں, اور انہوں نے اب کام بند کر دیا ہے. جو سوسائٹی ہے آف ایئر کرافٹ انجینئرز انہوں نے کہا کہ سی ای او کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم کام نہیں کریں گے. پی آئی اے کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ متبادل انجینئرز کی کوشش کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے ایئر لائن. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے آف ایئر کرافٹ انجینئرز اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ صرف اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ کیونکہ نجکاری ہونے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لازمی سروسز ایکٹ نافذ ہے پی آئی اے پہ, جس کی وجہ سے ہڑتال کرنا قانونی نہیں ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق ابو الحسن صاحب, سینئر صحافی ہیں, جیو نیوز سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی طارق صاحب بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے پی آئی اے کے ملازمین
पिछले कई बरसों से बेचैनी का शिकार हैं। मुख्तलिफ वक्तों में जो बुनियादी चीज़ ज़ाहिर है कि तनख्वाह है और तनख्वाहों में इजाफा है, तो ये एक मुस्तकिल मसला जो है वो PIA में चल रहा है इस हवाले से कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त नहीं बढ़ रही, और इसकी वजह एक ये भी है कि एयरलाइन शायद उस तरह नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हायर मैनेजमेंट में वो तमाम जो उनको मरात हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके अलाउंसेज हैं, वो तमाम की तमाम बर वक्त और बहुत आगे बढ़ते हुए हमें महसूस होती है, और मुलाजमीन जो है वो माली हैसियत में बहुत पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है जो हायर मैनेजमेंट और आम मुलाजमीन के दरमियान है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक बेचैनी भी है। इस वक्त पायलट्स का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8-9 साल से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है, और उसके लिए वो पहले एक एहतजाज करते रहे जिसमें वो काली पट्टियां अपने बाजुओं पे बांधे हुए थे, और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने एक तरीके से गो बाय बुक शुरू किया है, और उसके नतीजे में उनका ये कहना है कि हम ऐसे किसी जहाज को क्लियर नहीं करेंगे जिसके पुर्जों के बदलने का वक्त आ गया है, और मुख्तलिफ वेबर सिविल एविएशन अथॉरिटी से लेकर उन जहाज़ों को एक वक्ती इंतजाम के तहत उड़ाया जा रहा है, और ये ज़ाहिर है कि फ्लाइट सेफ्टी की भी एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। जो PIA के ऊपर एक तवील तरीन पाबंदियाँ लगी यूरोप और अमेरिका के लिए, उसके अंदर भी एक बुनियादी चीज़ यही थी कि PIA की फ्लाइट सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, और इसको पूरी दुनिया में नोट किया गया। दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICAO है, और यूरोपीय यूनियन की जो है वो EASA है, इसी तरह अमेरिका की FAA है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने PIA तारिक साहब तो ये बताइएगा कि तारिक साहब तो ये बताइएगा कि ये जो PIA की तरफ से दावा आ रहा है कि ये सिर्फ निजकारी की वजह से एहतजाज करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सेफ्टी फीचर्स वगैरह बेहतर ना किए होते तो फ़्लाइट्स शायद रिन्यू ना होती यूरोप और UK की, तो अगर रिन्यू हुई हैं तो कोई ना कोई तो सेफ्टी फीचर्स में बेहतरी आई होगी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे इंजीनियर्स ये दावा कर रहे हैं कि कोई बेहतरी नहीं आई बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। देखें, इसको हम फिगर्स के नतीजे में देखेंगे। इसमें बहरहाल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का बहुत बड़ा किरदार है कि जो पाकिस्तान पर से पाबंदियां हटी हैं, और किसी हद तक एयरलाइंस ने भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि PIA का जो फ्लीट था, PIA का जो फदाई बेड़ा था, वो तकरीबन 34 जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जो कम होते होते अब सिर्फ 12 जहाज़ उड़ रहे हैं। और आज भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जब PIA का एक जहाज़ है जिसको लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट थी, और ये तकरीबन 14 घंटे ताख़ीर से ऑपरेट हुई है। एक तो यही बड़ा क्वेश्चन है कि फ़्लाइटें इतने घंटों की ताख़ीर कैसे हो सकती है। तो जो जद्दा लाहौर फ़्लाइट थी, ये तकरीबन 14 घंटे ताख़ीर से उड़ी, और एक लंबा सफ़र तय करने के बाद जब ये तकरीबन UAE के करीब पहुंच गई थी, जहाज़ की विंड स्क्रीन क्रैक हो गई और इसको वापस आना पड़ा। और अहम बात यह है कि ये विंड स्क्रीन जो है वो जहाज़ के अंदर की साइड की टूटी है, जिसके अंदर इस बात का इम्कान है कि क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, तो जो जहाज़ की विंड स्क्रीन होती है इसके दरमियान एक फायर एलिमेंट होता है जो कि इसको गर्म रखता है, और उसकी वजह से विंड स्क्रीन की मजबूती बरकरार रहती है। लेकिन इसके अंदर ये टूटी है और अंदर की साइड से टूटी है। इसका मतलब ये कि कोई खराबी थी जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंची है कि ये विंड स्क्रीन टूटी है। 34,000 फीट की बुलंदी पर ये वाक़या हुआ है, और 344 पैसेंजर इस जहाज़ के अंदर थे। तो यकीन तौर पर फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर इंतजामिया के हम दावे देखें और दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन देखें तो इसके दरमियान खासा फर्क नजर आता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।